आप जा रहे हैं एंटी नारकोटिक्स के हवाले से? जी अब निकलने की तैयार है, लेकिन आप मेहरबानी करके जरा आप हमारे बैकअप पे रहिएगा। डिस्क्लोज नहीं कर सकते लोकेशन। उतरो 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 उतरो। नाज़रीन, बहुत तेजी से कार्रवाई हुई है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि इतनी तेजी से कार्रवाई होगी। फौरी तौर पे जो है गाड़ियां मूव कर रहे हैं। इनसे 18 किलो गर्दा बरामद हुआ है। पाकिस्तान की आबादी का 60% तबका 18 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुस्तकबिल के इन मेमारों की अक्सरियत उसी सूरत में खुशनसीब साबित हो सकती है कि जब उनकी तरबियत और किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जाए। नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का सबसे मौसर जरिया नशे की लत है। सरहद पार दुश्मन और मुल्की सफों में छुपे मफाद परस्त मुल्क में साजिशों का बाजार गर्म रखते हैं और खास तौर पर निशाना बनाते हैं इन्हीं नौजवानों को। तहकीकात और मुख्तलिफ सर्वेज से ये बात साबित है कि नौजवान दौरान इम्तिहानात नींद भगाने और सादा लौ लड़कियां मोटापा घटाने के चक्कर में मनशियात की लत में मुब्तला कर दिए गए हैं। आजकल पोश एरियाज में आइस चल रही है, स्कूल्स कॉलेजेस अदर जगहों पे, इसकी हम रोकथाम करें। और स्कूल्स कॉलेजेस एसोसिएशन को भी हमने लिखा है, उनसे भी मीटिंग हमारी चल रही है कि वो भी हमारे साथ ताउन करें। मैं सिर्फ एक ये कहूँगा कि जो उनके वालिदैन हैं बच्चों के जो स्कूल्स में या इन कामों में कोई इन्वॉल्वमेंट है, वो भी हमारे साथ ताउन करें। हीरोइन और चर्स तो आम नशे बनकर रह गए हैं, लेकिन एक्सटीसी टैबलेट्स, इंजेक्शंस, आइस और क्रिस्टल ड्रग्स भी जदीद मनशियात की अकसाम है। इसी तरह मनशियात की जदीद अकसाम यानी पार्टी ड्रग्स को नौजवान डांस पार्टीज में बेखुदी तारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन नशे की लत में मुब्तला नौजवानों को जिगर, फेफड़ों का नाकारा होना, नफ्सियाती आर्जे, सूखापन, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी और कैंसर जैसे मुहलिक अमराज लाहिक हो जाते हैं। हमारे इंस्पेक्टर वगैरह भी बहुत मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब फोकस हम जो कर रहे हैं आइस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तकरीबन स्कूल्स में अपने माँ बच्चों को थोड़ा नज़र रखें उनके ऊपर। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, उनका भी काम है। हमारा सिर्फ अकेला वो काम नहीं है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो उम्मीद हमें अल्लाह के करम से हम इस चीज़ को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। बताया जाता है कि दुनिया में मनशियात की तरसील के दो बड़े रास्ते हैं। पहला गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, जो कि 3 ममालिक म्यांमार, थाईलैंड और लावास के दरमियान मनशियात की तरसील और तैयारी का जरिया है। दूसरा गोल्डन क्रीसेंट है, जिसमें अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का नाम भी आता है। अफगानिस्तान से दुनिया भर में फैलाई जाने वाली 150 टन हीरोइन में से 44 टन हीरोइन पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक पाकिस्तान में 60 लाख अफराद नशे का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 40 लाख बाकायदा नशे के आदी हैं। इन नशेबाजों में से 8 लाख हीरोइन के नशे में मुब्तला हैं। इसी तरह सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के खुदादाद के 53% हायर एजुकेशन तलबा किसी न किसी सूरत में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम गिरफ्त माजी में भी 12 मनशियात फरोशों को बेनकाब करने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुकी है, जिनमें टीम गिरफ्त ने सहाफती फरीजे को सरअंजाम देने के लिए मुश्किलात का सामना भी किया। आज की गिरफ्त एपिसोड का मकसद भी मनशियात फरोशों को बेनकाब करके नाजरीन में शऊर उजागर करना है कि वो अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत पर भरपूर तवज्जो मबजूल करें, क्योंकि मुल्क व मिल्लत की तरक्की का सारा इन्हिसार इन्हीं नौजवानों पर मुनहसर है। एक्साइज के एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के AETO यानी असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर अहमद यार खोसो ने टीम गिरफ्त से राबिता किया और मनशियात फरोश गिरोह के खिलाफ होने वाली एक कार्रवाई का इंदिया देते हुए टीम गिरफ्त को एक्साइज वेस्ट के ऑफिस आने की दावत दी। नहीं, इस वक्त हम बहुत तेजी में हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनका एंटी नारकोटिक्स को देखते हैं, उनकी तरफ से हमारे पास अहमद यार साहब हैं, उनकी तरफ से फ़ोन आया और वो किसी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं जिसकी नौयत अभी तक उन्होंने हमें बताई नहीं। हम रास्ते में अभी उनके ऑफिस तक पहुंचते हैं। ऑफिस तक पहुंचने के बाद हम आपको फर्दर दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई होने वाली है, इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं।
ETO ویسٹ کے آفس میں ہم احمد یار کھوسو صاحب ہیں ان کے انچارج. جیسے کہ سپاہیوں کی جو ہے وہ تیاریاں لگ رہی ہیں تو ایک آپریشن میرے خیال سے کوئی تیاری کافی حد تک ہو چکی ہے. ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی کارروائی کرنے آپ جا رہے ہیں اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے, تو اس میں ابھی کیا اس کی نوعیت ہے کام کی؟ اس مسئلے میں تو میں آپ کو کام تو بہت اچھا کام ہے, لیکن میں آپ کو اس بارے میں بتا نہیں سکتا ابھی کوئی بھی. جی یہ تو آپ چل کے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کارروائی کتنی دیر میں ہم کرنے والے ہیں؟ بس ابھی بس مخبر آنے والا ہے, اس سے میرا رابطہ ہو گیا. جیسے ہی مجھے وہ اپنا ویریفائی کرتا ہے تو میں پھر چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ چل کے سامنے ہر چیز دیکھ لیں گے. ناظرین ابھی تھوڑی دیر میں کارروائی ہونے والی ہے. اس کارروائی کے نوعیت کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس انفارمیشن موجود نہیں ہے. تھوڑی دیر میں جیسے ہی انفارمیشن آ جائے گی ہم ایک لائیو ریٹ کے اوپر جا رہے ہیں, آپ کو بھی اسی طریقے سے جو بھی حالات سامنے ہوں گے وہ دکھائیں گے. AETO نے ٹیم گرفت سے منشیات فروشوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی تفصیلات تو مخفی رکھی, لیکن اہلکاروں کی تیاری اور تحرک سے کسی غیر معمولی گروہ کے تعاقب کا اندازہ ہو رہا تھا, جبکہ دوسری جانب مخبر سے مسلسل رابطہ تھا. یہ بتائیں ابھی کیا آپ کے پاس انفارمیشن آئی؟ اب یہ ہمارے خاص مخبر ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ سامان لے کے آ رہا ہے. ابھی جیسے ان سے دوبارہ یہ ہمیں ویریفائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں. کتنی دیر تک کارروائی اب شروع ہو جائے گی؟ 20 منٹ کی انشاءاللہ, 15-20 میں یہ اوکے کرتا ہے. وہ بندہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے, ذرا ہمارے اسے اپنا رینج میں آ جائے تو ہم انشاءاللہ جلدی نکلتے ہیں. ناظرین ابھی کوئی ایک ایسی کارروائی ہونے والی ہے جس میں ایک نارکوٹکس کے حوالے سے کافی بڑی مقدار میں کچھ سامنے آنے والا ہے, تو اس کے لیے ابھی تک کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی ہے. وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں پہ کانفیڈینشیلٹی اس کی جو ہے اسپوائل نہ ہو جائے, اور وہ جو آپریشن کنڈکٹ کیا جانے والا ہے وہ کوئی اس کے اندر کوئی لیکیج نہ ہو جائے. اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیکرٹ رکھی جاتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ ملزم سامنے نہ آ جائے. اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر احمد یار کھوسو نے حفظ ما تقدم کے تحت دوران کارروائی ٹیم گرفت کو جوانوں سے پیچھے رہ کر کوریج کرنے کی ہدایت کی. آپ کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے, اب نکلنے کی تیاری؟ جی اب نکلنے کی تیاری ہے, لیکن آپ مہربانی کر کے ذرا آپ ہمارے بیک اپ پہ رہیے گا. آپ آگے نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی فائرنگ یا کوئی بھی, کیونکہ اسمگلر لوگ ہوتے ہیں, ان کے بیک اپ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, تو آپ ذرا پیچھے احتیاط سے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر چیز ہوگی, انشاءاللہ میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. پھر چلیں. ناظرین ابھی ہمیں پیچھے رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. حفاظتی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات ہے کہ ہم نے اپنی کوریج تو پوری کرنی ہے, لیکن ہمیں اس کارروائی کا حصہ ایسا اس طریقے سے نہیں بننا ہے کہ اتھارٹیز کو ہم جا کے لیڈ کرنا شروع کر دیں. تو ہم اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اسی حوالے سے جو بھی چیز ہوگی, جو بھی کوریج ہوگی وہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے, لیکن آگے ان سے چلے جانا, اتھارٹیز سے آگے چلے جانا, وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے ان کو بائی پاس. تو اسی وجہ سے ہم جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نہیں پوچھ رہے کہ کیا کارروائی کی نوعیت ہونے والی ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی, مقدار کتنی ہے نارکوٹکس کی, کس نوعیت کی نارکوٹکس ہیں. یہ تمام چیزیں ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی گئیں, اور ہم بھی اس چیز کے لیے انسسٹ نہیں کر رہے ہیں احمد یار صاحب کو, کیونکہ ان کے انفارمر کی اور ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس کے اندر اگر کوئی لیکیج ہوتی ہے تو یہاں پہ مختلف لوگ موجود ہیں, انفارمرز بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نان کنسرن ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی. تو وہ تمام چیزیں جو ہے اب ہدایت دی جا رہی ہے. کے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ابھی آپ کیا ہدایت ان کو کیا مل رہی ہے؟ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پبلک پلیس پہ آ رہا ہے نا بند, تو ہمیں ہر لحاظ سے احتیاط کرنا ہے. عطا نہ کرے وہ فائرنگ کر دیتا ہے, ہمیں ان کا بھی بچت کرنی ہے کیونکہ وہاں کی پبلک ایک دم آ جاتی ہے. میں ان کو یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ ہمیں حقیقت ہونے اور آرام سے ہمیں اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. ناظرین اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ اوپن ایریا میں جو ہے کارروائی ہونے والی ہے, کوئی اڈے کے اوپر نہیں جا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن خطرہ اس لحاظ سے بھی موجود ہے کہ اگر ان کے بیک اپ میں کوئی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ان کو ویپنس کے ساتھ جو ہے وہ فالو کر رہے ہوں, تو پھر اسمگلرز کے ساتھ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسی لحاظ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے پبلک کے اندر, کیونکہ اسٹریٹ فائرنگ کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے ان کو جسٹیفائی بھی کرنا. لیکن کیونکہ کرمنلز ہیں, کرمنلز کے لیے کوئی ایتھکس نہیں ہوتی ہیں, وہ پبلک کے اوپر بھی فائر کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ اتھارٹیز ہیں, اتھارٹیز کے اپنے لحاظ سے ہر چیز کی جواب دہی ہوتی ہے, اور اسی لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر ایسے لوگوں کو, ایسے ایکسپیرینس لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ
ایسی انٹورڈ انسیڈنٹ سے جو ہے وہ بچیں اور عوام کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی کارروائی کریں غیر قانونی عناصر کے خلاف. آگے پیچھے ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو بہت ہی راز میں رکھتے ہیں, تب جا کے ہمیں کامیابی ہوتی ہے. 4-5 منٹ میں یہ بندہ پہنچنے والا ہے, موبائل کو دیکھ کے یہ بندہ یہ ہم سے بھاگ جائے گا. اترو 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 اترو. ناظرین بہت تیز کارروائی ہوئی ہے. اینٹی نارکوٹکس کی اہلکاروں کی ٹیم کارروائی کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آفس سے روانہ ہو گئی. ہم ETO ایکسائز کے ساتھ اس وقت ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے لوکیشن. یہ بتائیں سر, ابھی آپ کی انفارمیشن بات ہوئی ہے تو اس نے کیا بتایا؟ بس ابھی انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں ہو جائے گا, ہم اسپاٹ پہ بھی پہنچنے والے ہیں جی. انشاءاللہ 5-10 منٹ میں ہمارا یہ کام ہو جائے گا, کیونکہ ہماری یہ جو نیٹ ورک ہے بھی چلتے ہیں خفیہ طریقے پہ, کیونکہ ان کی نالج یا ان کی انفارمیشن بہت تیز ہوتی ہے, آگے پیچھے ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو بہت ہی راز میں رکھتے ہیں, تب جا کے ہمیں کامیابی ہوتی ہے جی. کانفیڈینشلٹی شروع سے ہی اس آپریشن میں جو ہے وہ ساتھ رہی ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ایسی لیک نہیں کی جا رہی ہے یا پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے ایون ہمیں بھی, کہ اگر کوئی انفارمیشن اس طریقے کی آگے چلی جاتی ہے تو اس وقت یہ آپریشن جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, اور جو لوگ جو کرمنلز ابھی کوئی کارروائی کرنے والے ہیں تو وہ ان کے تک اگر یہ اطلاع پہنچ جائے تو وہ اپنی کارروائی ترک کر کے اور کسی اور آلٹرنیٹیو روٹ پہ چلے جائیں یا اس وقت اپنی کارروائی روک دیں. تو اس وجہ سے جو ہے ابھی کوئی بھی انفارمیشن ہمیں نہیں دی جا رہی. دوران کارروائی فورس نے اپنے انفارمر سے مسلسل رابطہ رکھا جو کہ منشیات فروش گروہ کے تعاقب میں ان کی نقل و حرکت کی اطلاعات باہم پہنچا رہا تھا. حکمت عملی کے تحت موبائل کو پیچھے کر دیا گیا اور ایک پرائیویٹ کار جس میں اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر احمد یار کھوسا خود موجود تھے کارروائی کو خود لیڈ کیا. ناظرین اس وقت ہم دوبارہ سے ری اسمبل ہوئی ہے ٹیم, اور تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ موبائل کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے موبائل کو پیچھے رکھنے کی, اور ابھی آپ نے ایک گارڈ اپنے ساتھ بلا لیا؟ ابھی ہم انشاءاللہ ہم اس کو ابھی 2-4-5 منٹ میں یہ بندہ پہنچنے والا ہے. موبائل کو دیکھ کے یہ بندہ یہ ہم سے بھاگ جائے گا. پرائیویٹ گاڑی پہ یہ ہمارے پر شک نہیں کرے گا, اس لیے میں نے ساتھ اپنا پرسنل بندہ رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں اس کو ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہے گا. ناظرین مستقل احمد یار صاحب یہ جی یہ بندہ آ گیا ہے, ابھی ہم اس کو اٹھانے والے ہیں, انشاءاللہ ہماری کامیابی ہو جائے گی. اترو 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 بیٹا اترو جلدی. ڈپارٹمنٹ کے جوانوں نے آنن فانن منشیات فروشوں کو جکڑ لیا تھا. ناظرین بہت تیز کارروائی ہوئی ہے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم کہ اتنی تیز سے کارروائی ہوگی. وہ حواس باختہ تھے, کسی قسم کے رد عمل یا سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. کارروائی تیزی سے کی گئی ہے, کوئی موقع نہیں ملا ہے اس کو بھاگنے کا. ایک پیچھے سے بیک اپ میں بائک پہ بھی سوار لوگ موجود تھے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے, اور اس وقت موبائل بھی جو ہے کال کر لی گئی ہے. مجرم منشیات سمیت حراست میں لیا جا چکا تھا, لیکن اس کے ساتھ موجود ایک اور منشیات فروش بھاگ نکلا. ابھی ایک شخص یہاں پہ اور کھڑا ہوا تھا, وہ بھاگا ہے کیا یہاں سے؟ ادھر سے بھاگا ہے. ایک آدمی یہاں سے فرار بھی ہوا ہے جو ڈیلیوری شاید لے رہا تھا. سر یہاں سے کوئی ایک بندہ بھاگا بھی ہے اندر کی طرف؟ جی ہاں ایک بندہ بھاگ گیا. مفرور کے تعاقب میں اہلکاروں نے بھی دوڑ لگا دی. مفرور شخص اہلکاروں کے ہاتھ نہ آیا اور بچ نکلا. پیچھے ابھی اس کو دیکھا جائے. جی پیچھے کوشش کرتے ہیں. تھوڑا ابھی اور بھی آگے سپاہی یہاں سے جا رہے ہیں آگے. ETO ایکسائز کی طرف سے ایک اچھی کارروائی ہوئی ہے. احمد یار صاحب کی ایک اچھی کارروائی سامنے آئی ہے. یہاں پہ ایک شخص ڈیلیوری دینے کے لیے کھڑا تھا, اور یہاں جو شخص ڈیلیوری لینے کے لیے آیا ہوا تھا وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے. جس شخص کے پاس ابھی مال تھا وہ ابھی ریکور ہو چکا ہے مال سمیت. سر ابھی کیا مال میں آپ نے چیک کیا کیا ہے؟ ہم وہاں چل کے اس کو چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے کتنی کوانٹٹی یہ کیا ہے, چرس ہے, گردہ ہے, کیا ہے. کافی آگے تک سرچ کرنے چلے گئے تھے سپاہی,
لیکن ابھی وہ شخص میرے خیال سے بھاگ چکا ہے. سر یہ جو شخص بھاگ چکا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کوئی ایسی چیز؟ یہی بندہ بتائے گا, چل کے انٹروگیٹ کرتے ہیں اس کو, پھر آپ کو فردر بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ایک اچھی کارروائی سامنے آئی ہے, کافی سارے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہو گئے, تو اس کارروائی کو ابھی یہاں تک رکھیں گے کیونکہ کوئی اور ان کے بیک اپ میں نہ ہو ایسا. تو یہ ان کے بیک اپ میں بھی لوگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہوتے ہیں. ان کے باقاعدہ پائلٹ اور ان کے اپنا محافظ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پولیس ایکسائز یا کوئی اور محکمہ نہیں ان کو چیک کرا یا ان کو گرفتار نہ کر سکے. یہ ابھی آپ گئے تھے دیکھنے, آگے وہ بندہ ملا؟ نہیں وہ نہیں ملا, بھاگ گیا بالکل, بیک اپ تھا اس کا اس کے پیچھے. فردر کارروائی کیا ہوگی؟ جی فردر چلتے ہیں تھانے پہ, وہاں پہ انٹروگیٹ کرتے ہیں, فردر آپ کو بتاتے ہیں. احمد یار صاحب کی طرف سے یہاں پہ ایک کارروائی کی گئی ہے. تھوڑا سا ایک سلم سا ایریا یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے, جا کے آگے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو شخص ڈیلیوری لینے آیا ہوا تھا وہ یہاں سے فرار ہو گیا, اور باقی کارروائی جو کی جائے گی وہ تھانے میں چل کے کی جائے گی. ایکسائز ٹیم نے مجرم کو منشیات سمیت حراست میں لے کر ایکسائز آفس کا رخ کیا تاکہ تفتیش کر کے مزید منشیات فروشوں کو بھی گرفت میں لیا جائے. سر یہ بتائیے گا کہ جو ابھی کارروائی کی گئی انیوژول سا ہے کہ دن کے ٹائم پہ ڈیلیوری دے رہا تھا, تو کیا وجہ کیا ہے اس کی, دن کے ٹائم پہ کیوں ڈیلیوری دے رہا تھا؟ کیونکہ یہ تو شام میں ہی کارروائی ہوتی ہے. ایک بات میرے ذہن سے چھین کر لیں آپ, یہ جو ڈیلیوری جو ہے منشیات کی وہ رات کو ہوتی نہیں, وہ دن کو ہوتی ہے. جی ہاں, رات کو تو عموماً ہر جگہ چیکنگ ہوتی ہے نا, رات کو ہر جگہ عموماً پولیس یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈیلیوری یہ صبح سے اگر شام ہو جائے گی وہ آپ کو ڈیلیوری نہیں دیں گے, سورج غروب ہونے کے بعد ڈیلیوری نہیں دیتے. جی ہاں, کیونکہ اس کے بعد وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اس چیز سے بہت ہی وہ اپنا ہوشیار ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ہماری چیک نہ ہو جائے. دن کو آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیک نہیں تو رش ہوتا ہے, وہ زیادہ تر اپنا رش والے ٹائپ کو یوز کرتے ہیں. شام کو عموماً سورج غروب ہونے کے بعد ہر کوئی اپنا پولیس زیادہ تر چیک کرتی ہے, اس لیے یہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو ڈیلیوری اگر آپ کہیں گے بھی آپ کو نہیں دیں گے. جی ہاں. اور رات میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں پھر آپ لوگوں کی وہ کس لحاظ سے کی جاتی ہیں؟ رات کو اگر یہ مجھے بتا دیتا ہے کہ میرے گھر پہ پڑا ہوا ہے تو ہم پھر رات کو 12 بجے کے بعد اس کے گھر پہ ریڈ کریں گے. مطلب ابھی اگر فردر آگے اپنے انویسٹیگیشن میں یہ بتا دے کہ گھر پہ پڑا یا کسی اور جگہ پہ پڑا ہے تو رات میں جائیں گے؟ جی ہاں, اگر کسی گھر پہ پڑا ہے تو ہم کسی بھی جگہ پر ہم رات کے 12 بجے کے بعد جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ دن کے ٹائم پہ تو کارروائی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ریکوری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو باقی تمام ایجنسیز جو ہیں, پولیس ہے, وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے, آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آ سکتی ہے. نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں نا, اگر صرف اس بندے کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, پھر تو ہم رات کو کریں گے. اگر اس بندے کے بعد ابھی کسی کے پیچھے ہے تو فردر اگر یہ ہمیں ابھی بتا دیتا کہ میرے گھر پہ ہے تو پھر ہم ابھی ہی چلے جائیں گے اسی وقت ہی. ان سے 18 کلو گردہ برآمد ہوا ہے, اور ان کا ایک جو ساتھ والا تھا جو بھاگ گیا ہے اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے, ان کا بھی تعلق کوئٹہ سے ہی ہے, اور بقول ان کے کہ میرا اصل میں مالک وہی ہے, میں ڈیلیوری دیتا ہوں. ناظرین, ای ٹی او ایکسائز ویسٹ کے آفس پہنچ چکے ہیں. ایک اچھی کارروائی ہوئی ہے, ملزم کو لے کے تھانے پہنچ گئے اور فردر کارروائی ہوگی, اس کے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. سر یہ ابھی بتائیں یہاں پہ لاک اپ وغیرہ آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے. لاک اپ میں کریں گے اس کا؟ پہلے آپ اس کو اب انٹروگیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو لاک اپ کریں گے. پہلے انٹروگیٹ کیا جائے گا, انٹروگیٹ کر کے فردر اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن اگر یہ دے رہا ہوگا تو اس کی کے مطابق فردر آگے کارروائی ہوگی اور آگے چل کے اس کو لاک اپ کر دیا جائے گا. ایکسائز آفس پہنچ کر ملزم سے تفتیش شروع کی گئی تو ضابطے کے مطابق ٹیم گرفت کو کمرہ تفتیش سے باہر رکنے کو کہا گیا. ویپن نہیں ہے ان کے پاس ویپن نہیں, ابھی ہم اس کے پوچھ گچھ کرتے ہیں. آپ ذرا ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں پلیز, آپ ذرا باہر چلے جائیں. ناظرین, کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی انفارمیشن اس میں لیک نہ ہو جائے اسی لحاظ سے انٹروگیشن بھی کی جاتی ہے, تو اس کو تھوڑا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. فردر پھر پروسیڈنگز جب تک نہیں ہو جاتی ہم
تھوڑا سا اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اتھارٹیز کی جو کارروائی ہے وہ پوری طریقے سے وہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے ان کو جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اب آگے کیا کارروائی کی جانے والی ہے اس کے اوپر. تفتیش سے حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق زیر حراست ملزم اور مفرور شخص کا تعلق کوئٹہ سے تھا، اور بھاگنے والا شخص منشیات کا مالک تھا اور زیر حراست اس شخص کے لیے اجرت پر کام کرتا تھا. سر کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ان سے 18 کلو گردہ برآمد ہوا ہے، اور ان کا ایک جو ساتھ والا تھا جو بھاگ گیا ہے اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے. ان کا بھی تعلق کوئٹہ سے ہی ہے، اور بقول ان کے کہ میرا اصل میں مالک وہی ہے، میں ڈیلیوری دیتا ہوں. پر کے جی کے حساب سے مجھے 1000 روپے ملتے ہیں کرایہ. جیسا کہ اب یہ 18 کلو ہے تو ان کو 18,000 روپے وہاں ڈیلیور کرنے کا اس کو کرایہ ملا ہے. دوسرا لا کہاں سے رہتے؟ یہ جی لا رہے تھے اپنا ہب ریور روڈ سے، جہاں پہ یہ ہے اپنا ٹرمینل ہے نیول کے پاس. یہ سامان کوئٹہ سے آیا ہوا ہے. اور ان کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ قلعہ عبداللہ کا ہے، حبیب اللہ نام بتا رہے ہیں ان کا. ان کا مطلب مال دینے والا بھی وہی ہے، اور کوئٹہ سے وہی لے کے آتا ہے، اور یہ پھر ان کو کہتا ہے کہ آپ یہ جگہ فلاں جگہ دے آئیں، فلاں جگہ دے آئیں. ابھی آگے فردر کیا کارروائی کی جائے گی؟ ان کے اوپر ابھی ایف آئی آر وغیرہ درج کر دیا؟ جی بالکل، ابھی ہم اس کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اپنا سزا بھی دلائیں گے. جس طرح یہ نوجوان نسل کی تباہی کر رہے ہیں، جس طرح یہ چند پیسوں کے لیے لوگوں کو نشے پہ لگا کر کے، خاص کر کے آج کر کے ہمارے کراچی میں یہ ہے اپنا نوجوان نسل کو یہ تباہ کر رہے ہیں، خاص کر کے کالجوں میں، اسکولوں میں بچوں کو اس طرف یہ اپنا راغب کر رہے ہیں اپنا کاروبار چمکانے کے لیے. اب کیا آگے کارروائی کیا کی جائے گی؟ ابھی فی الحال تو اس کو لاک اپ کرتے ہیں، پھر رات کو انشاءاللہ ہم فردر سے اور انٹیگریٹ کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا انکشاف کرتا ہے، اور ہمیں بقایا جو اس کے پاس سامان پڑا ہوا ہے وہ دیتا ہے یا کیا کرتا ہے. ناظرین، اس وقت لاک اپ کیا جا رہا ہے ملزم کو، اور آگے فردر کارروائی کے لیے جو ان کو فردر انٹروگیٹ کرنا ہے وہ رات میں کیا جائے گا، اور کل جو ہے ان کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے گی. ملزم کو لاک اپ کر دیا گیا، جس کو باقی کی کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا جانا تھا. فردر جو کارروائی ہوگی وہ کچھ دنوں کا پروسیس ہے. ان کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے ان کے اوپر ریمانڈ لیا جائے گا، تاکہ آگے فردر کوئی اگر انکشاف کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ انفارمیشن دے سکیں، رہنمائی کر سکیں، اور پھر آگے جو کارروائی کی جانی چاہیے وہ ہو سکے. یہاں تک یہ کارروائی جو ہے وہ فردر کی جا چکی ہے، ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے، اسی کے مطابق ان کو چالان کے لیے پیش کیا جائے گا عدالت میں. ابھی انفارمیشن آ چکی ہے ان کے پاس خاص کی طرف سے. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ آ رہا ہے بندہ؟ ہاں بس تک پہنچنے والا ہی. ناظرین، انفارمیشن آ چکی ہے، انفارمر اس جگہ پہ موجود ہے، منشیات فروش بھی آ چکے ہیں. کارروائی کو کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایکسائز ایسٹ کی طرف سے اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ایسٹ ارجمل نے ٹیم گرفت سے رابطہ کر کے ایک منشیات فروش گروہ کے خلاف کارروائی کا اندیا دیتے ہوئے ایکسائز ایسٹ کے آفس آنے کی دعوت دی. ناظرین، کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے ایک کارروائی کی تھی اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے. احمد یار کھوسو صاحب کے ساتھ ہم نے ایک کارروائی کی تھی. اس کے بعد آج ہمیں بلایا گیا ہے ایسٹ کی طرف سے. یہاں پہ ارجمل صاحب ہیں جو ای ٹی او ایکسائز ہیں، ان کے پاس ہم ابھی جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور وہ کیا کارروائی کرتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. سر، آج کی جو کارروائی ہے آپ نے ابھی ہمیں بلایا تھا، تو کیا کس نوعیت کی کارروائی ہونے والی ہے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ بھائی مخبر خاص نے بتایا ہے کہ پہلوان گوٹ میں کیمپ سے جو کچی کیمپ ہے وہاں سے ایک سمگلر ہیروئن کا 1 کلو سے زیادہ مقدار جو ہے کسی کو حوالے کرے گا. جی، تو ابھی کارروائی کے لیے آپ کے پاس تیاری ہو چکی ہے، پوری فورس تیار ہے؟ موبائل بھی تیار ہے، اسٹاف بھی تیار ہے. ناظرین، ابھی انفارمیشن آ چکی ہے ان کے پاس مخبر خاص کی طرف سے، اور اس جگہ جانے کے لیے اب پوری فورس تیار ہے. تھوڑی دیر میں وہاں پہ پہنچ کے آپ کو باقی کارروائی دکھاتے ہیں. ایکسائز انفارمر کی اطلاع کے مطابق ایک منشیات فروش گروہ ہیروئن پاؤڈر کی ترسیل کے لیے شہر میں داخل ہو چکا تھا.
इत्तला मिलते ही एक्साइज टीम कार्रवाई के लिए फौरन एक्साइज ईस्ट ऑफिस से रवाना हो गई। नाज़रीन, जहाँ की इत्तला थी वहाँ अभी पहुँचने वाले हैं एक्साइज की टीम, और अभी थोड़ी देर में जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया जाएगा। इत्तला इनके पास आ चुकी है। अभी क्या पोजीशन है? आ रहा है बंदा? हाँ, बस तक पहुंचने वाला ही। इन्फॉर्मर से पहले पहुंचने से पहले ही हम उसको जो है ना कैचअप कर लेंगे, नहीं तो फिर इन्फॉर्मर हमारा ज़ाहिर हो जाएगा। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर में कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पे मोबाइलों को दूर काफ़ी उस एरिया से जहाँ पे डिलीवरी देने आ रहा है वो मंशियात फरोश, काफ़ी दूर खड़ा कर दिया गया है। जैसे ही सिग्नल मिलता है इन्फॉर्मर की तरफ से वहाँ पे तेज़ी से जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, इन्फॉर्मर उस जगह पे मौजूद है, मंशियात फरोश भी आ चुके हैं, तो फौरी तौर पे जो है गाड़ियाँ मूव कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं मोबाइल जा रही है। मनशियात फरोश के जाए वो कुआ पहुंचते ही उन्हें संभलने का मौका भी न मिला और घात लगाए हुए एहलकारों ने अगले ही लम्हे उन्हें गिरफ्त में ले लिया। सर, क्या बंदे को पकड़ लिया? जी जी बिल्कुल। ये सामान है इसके पास? सामान चेक करो, असला वगैरह? मंशियात है? हाँ, असला रखो, इसको तलाशी लो। फौरी तौर पर नाज़रीन कार्रवाई की गई है। मंशियात फरोश जो मंशियात लेकर आया था वो एक बैग में, स्कूल बैग में लेकर आया था। छुपाने के लिए बहुत सारे इनके पास तरीके होते हैं। नाज़रीन, अभी मुशीरनामा तैयार किया जा रहा है। फौरी तौर पर रेड के बाद एक प्रोसीजर होता है, एक छोटी सी एक कागजी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जो है आगे फर्दर मूव किया जाता है। सर, मुशीरनामा क्या किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? सर, मेमो ऑफ अरेस्ट जो है ना ऑन स्पॉट बनाया जाता है कि क्या चीज़ उससे हमने रिकवर की है। तो 1 किलो से ज़्यादा हीरोइन रिकवर की है, तो उसका मुशीरनामा बना। ज़ेर हिरासत मुल्जिम को तफ्तीश के लिए एक्साइज ईस्ट ऑफिस लेकर रवाना हो गए। नाज़रीन, जो इंटरोगेशन की कार्रवाई होनी थी वो पूरी हो चुकी है। अर्जुमल साहब जो ETO ईस्ट है उनसे हम पूछते हैं, सर क्या कार्रवाई में चीज़ें सामने आई हैं, इसने क्या बताया? भाई, इसने बताया है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में आके सप्लाई करता है और ये इसका नाम है अजमल खान वर्दोमल खेल, और ये कोची कैंप जो अफगान कैंप भी कहते हैं, एक गड्ढा से वहाँ से लेके मुख्तलिफ जगहों पे इधर जो है डिलीवरियाँ देता है। फिर वहाँ से पेडलर जो आगे बेचते हैं, हमने इसको रंगे हाथों 1 किलो 50 ग्राम में पकड़ा है। 1 किलो 50 ग्राम हीरोइन निकली। ऑर्डर तफ्तीश के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स का नाम अजमल था। बरामद होने वाली मनशियात की रकम 7 लाख रुपए बताई गई। मुल्जिम अफगान कैंप से हीरोइन पाउडर लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। नाज़रीन, एक अच्छी कार्रवाई ETO ईस्ट की तरफ से सामने आई है। तकरीबन 7.5 लाख रुपए इस मंशियात की कीमत है, और इसको ज़्यादातर अभी देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ ऐसे तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर मंशियात की तरफ लगा दिए गए हैं, और वजह इसकी ये है कि वो आसान टारगेट होते हैं, कच्चा जहन होता है, और उनको जिस तरफ लगा दिया जाए उसी तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसे मामलात भी देखे गए कि ड्रग पेडलर्स जो है वो इन बच्चों को ही, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे ये मंशियात फ़रोग़ करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें एक माशरती तौर पे हमारे लिए एक बुराई है। इसके लिए ETO एक्साइज और मुख्तलिफ नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स के इदारे काम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं उसका कोई ना कोई बेहतर हल हमारे सामने आएगा। टोटल केसेस हमारे 16, जिसमें अरेस्टेड पर्सनस हैं 17। 1 किलो 480 ग्राम हमने हीरोइन पकड़ी है, और चरस पकड़ा है 45 किलो 554 ग्राम चरस पकड़ा है, और ओपीएम है 5 किलो 269 ग्राम ओपीएम पकड़ा है हमने, और इलीगल लिक्वर है हमारा 120 लीटर्स। आइस मेथनॉल है 210 ग्राम पकड़ा हुआ है। इससे अच्छी हमारी कारकर्दगी, और भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बेहतर करें। 16 जो हमारे चल रहे हैं ट्रायल केसेस हैं, ये जुलाई टू अक्टूबर हम बता रहे हैं। इससे पहले काफ़ी केसेस जो है हमारे हो चुके, डिसाइड हो चुके हैं, बहुत सी पनिशमेंट मिल चुकी है। तकरीबन हमारे केसेस जो होते हैं हमने पनिशमेंट मिलती है उनको। मैं तो उनको मैसेज दूंगा कि बात हो जाए तो बेहतर है। जो बच्चों को इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो उनके साथ हमारी जंग है मंशियात के खिलाफ। तो ऐसे ही हम जंग लड़ रहे हैं, हम जंग लड़ेंगे उनसे, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और पकड़ेंगे, पकड़े भी हैं और पकड़ेंगे भी, छोड़ेंगे उनको हम भी नहीं।
ایسا لگتا ہے کہ شہر قائد میں منشیات پھل کی طرح فروخت ہو رہی ہے۔ منشیات فروش کھلے عام گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ شاہراہوں اور فٹ پاتھوں پر سگریٹ اور انجیکشن سے زندگیاں برباد کرنے والوں کے مناظر کھلے عام دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھے گھرانوں کے چشم و چراغ بھی نشے کی لت میں مبتلا ہو کر گندے نالوں پر بیٹھے تصوراتی محلات کا مزہ لے رہے ہیں۔ ملکی سرحدوں سے گزر کر نوجوانوں کی رگوں تک پہنچنے والی منشیات کے پیچھے منشیات فروش مافیا کا ایک منظم نیٹ ورک ہے۔ پاکستان کو نوجوان نسل کو بچانے اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ سرحدی درآمدات پر بھی کڑی نگرانی کرنا ہوگی۔ جب تک ملک دشمن عناصر کی سرگوبی نہیں کی جاتی، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو ٹیم گرفت میں لیتی رہے گی۔